बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अला खातमुन नबिय्यीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। 9 तारीख को ईरान के रूहानी रहनुमा जो कि इसराइली हमले के अंदर शहीद हो गए थे, उनको उनकी तदफीन का दिन करार दिया जा रहा है और वो पूरे एजाज़ के साथ दफना दिए जाएंगे। मैं जब आपसे मुखातिब हूँ तो उस वक्त ईरान की सड़कों पर गली कूचों में लाखों लोगों का एक इज्तिहाम है। इज्तिहाम कहना ज़रा गैर मुनासिब होगा, क्योंकि इज्तिहाम जो होता है वो तो गैर मुनज़्ज़म ग्रोह को कहा जाता है। ये इंतहाई मुनज़्ज़म लोग हैं जो कि जो है वो सड़कों के ऊपर हैं। कुम में भी उनकी तदफीन की जो रसूमात होंगी वो भी अदा होंगी। एक और शहर का भी नाम लिया जा रहा है। इस मौके पर जो है वो बीबीसी की सबसे उम्र रसीदा कॉरेस्पॉन्डेंट, अगर आप मुझे कहने की इजाज़त दीजिए, लिस ड्यूसिक जो हैं वो ईरान की सड़कों पर पाई जा रही हैं और ईरान की तरफ से ये अहकामात हैं तमाम गैर मुल्की सहाफ़ियों को कि वो कोई भी चीज़ अपने हेड ऑफिस को भेजने से पहले ईरानियों से उसको क्लियर करवाएंगे और ईरानी हुक्काम से, और वो हुक्काम जो हैं वो कोऑर्डिनेट कर रहे हैं उनको, वो बराह रास्त DSNG के ज़रिए वहाँ से सिग्नल नहीं भेज सकते। वहाँ से अगर उन्होंने कोई बसरी फीता या वीडियो भेजनी है गैर मुल्की सहाफ़ियों ने ईरान से बाहर, तो ईरान ने मुख्तलिफ मराकज़ कायम कर रखे हैं, वो उनको देंगे और वो पहले चेक करेंगे उसको, और अगर उसमें कोई काबिल इतराज़ चीज़ हुई तो उसको काट देंगे और फिर उसको उनके अदारों के रवाना कर दिया जाएगा वाया सैटेलाइट, मसनूई सैयारे के ज़रिए। इनके बावजूद भी लिस ड्यूसिक ने जो है इस कवरेज के अंदर उन्होंने ईरानी जो लोग हैं जो जज्बाती हैं, इस वक्त बहुत ज़्यादा गम से निढाल हैं, उनके ख्यालात भी जो हैं वो पूरे के पूरे जहाँ पे अपनी रिपोर्ट में बीबीसी में नशर करवाए हैं, वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया कि कुछ लोग उनके पास आए और सरगोशी में उन्होंने कहा कि ये वही सड़कें हैं जहाँ पे आज से 6 माह पहले इस रजीम की रवानगी के नारे लगाए जा रहे थे, यानी कि ईरान की रजीम की रवानगी के नारे लगाए जा रहे थे। और ये जो इस वक्त हालत सोग में हैं, ये उन पर गोलियां चला रहे थे और 20,000 लोग इन सड़कों पर मार दिए गए। ये लिस ड्यूसिक ने रिपोर्ट किया है अपनी रिपोर्ट के अंदर, जिसका मुझे क्लिप अभी थोड़ी देर पहले किसी दोस्त ने भिजवाया। मैं अभी डिटेल में जाके उसकी सारी रिपोर्ट देखूंगा। सीनियर मोस्ट वो रिपोर्टर है इस वक्त दुनिया की, और दुनिया में वाहिद लिस ड्यूसिक है। हम बचपन में जब बीबीसी उर्दू सुना करते थे सैरबीन, तो उसमें रज़ा अली आबदी साहब की भारी आवाज़ में कहा जाता था कि इस पर अब सुनिए लिस ड्यूसिक का मरासला जो उन्होंने इस्लामाबाद से भेजा है। माई इस्लामाबाद ब्यूरो चीफ भी रह के गई हुई है, ठीक है। ख्याल है कि शी मस्ट बी 90+- आपको देखेंगे तो आपको भी पता चल जाएगा। तो खैर ये तो उसका एक पहलू है। मैंने कहा कि साथ में ये भी बताते चलिए। अब जब ये वाला सीन है कि सड़कों के ऊपर लाखों लोग हैं जो मर्ग बर अमेरिका और मर्ग बर इजराइल के नारे लगा रहे हैं, शैतान बुजुर्ग और शैतान सगीर, ठीक है। हाँ, बुजुर्ग के मुकाबले में तो शैतान बच्चा ही होना चाहिए, बच्चा शैतान नहीं, लेकिन ये इसराइल जो है बड़ा खौफनाक शैतान है, तो वो उसके नारे लगा रहे हैं। तो इन जज्बात का फ़ायदा उठाते हुए, बल्कि इन जज्बात को ठंडा करने के लिए कहा यह जा रहा है, ईरान ने जनाब 2 जगहों के ऊपर बम कड मारे हैं। उसके अंदर एक तो है वो कतर जो अपनी सरजमीन के ऊपर बुलाकर ईरान के मुज़ाकरात कर रहा था, और ये जहन में रखिएगा कि ईरान इस हवाले से हमेशा शाकी रहा है और वो इसका दावेदार रहा है कि ये हमले वो नहीं कर रहे,
بلکہ یہ اسرائیل کی پراکسیز کے ذریعے جو عراق میں ہیں، اور عراق میں آپ کو پتہ ہے کہ کرد اور دوسرے علاقے عملی طور پر عراق کی مرکزی حکومت سے الگ ہو چکے ہیں، اور امریکہ کے وہ بڑے لاڈلے ہیں آج کل تو پورا عراق ہی بڑا لاڈلا بنا ہوا ہے نا۔ ایک بینکر کو وہاں کے شوکت عزیز کو پکڑ کے وزیر اعظم بنا دیا ہے، اور نوری المالکی کی چھٹی کرا دی ہے، جو کہ ایران کے ایک پوڈل کے طور پہ، ایک ایجنٹ کے طور پہ عراق کے اوپر حکمران رہتا رہا ہے، اس کی چھٹی کرا دی گئی۔ وہ وزیر اعظم بننے کا منہ بنا کے بیٹھا ہوا تھا، تو ناتی توتی رہ گئی تو اتے مکھی بہ گئی والا حساب ہوا اس کے ساتھ۔ اس کی بجائے انہوں نے عراق کے اندر ہی متعین ایک بینکار کو نامزد کیا۔ وہاں کی اسٹیبلشمنٹ نے امریکہ کے کہنے کے اوپر اور یوں اس کو پارلیمان سے اعتماد کا ووٹ دلوا کر وزیر اعظم بنا دیا گیا، اور اس نے اقتدار سنبھالتے ہی یہ کہا کہ ایران نواز جتنی بھی ہیں تنظیمیں، مسلح تنظیمیں، جس کے اندر جو ہے وہ جو حزب اللہ کا مقامی ورژن بھی، عراقی ورژن بھی شامل ہے، یہ اپنے آپ کو فوری طور پہ غیر مسلح کر دیں۔ ویسے اس سے پہلے جو انتظام چل رہا ہے عراق کے اندر، یہ جتنی بھی وہاں پہ تنظیمیں ہیں، مسلح تنظیمیں، انہوں نے خود کو عراقی فوج کے متی یا فرما بردار یا حصہ بنا لیا ہوا ہے۔ یعنی جس طرح ہمارے ہاں رینجرز ہے، لیویز ہے، اس طرح کا انہوں نے اپنے آپ کو سٹیٹس ڈکلیئر کر دیا ہوا ہے۔ یوں ان کو تنخواہ ریگولر ملتی ہے، اور ان کے جو کمانڈر تھے ان کو عہدے دے دیے گئے، کوئی کرنیل بن گیا، کوئی بریگیڈیئر بن گیا، اور یوں وہ اس وقت عراق کا ہی حصہ ہے۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کو غیر مسلح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ کیا ان کو عراق کی فوج سے نکال دیا جائے گا؟ تو اگر عراق کی فوج سے نکال دیا جائے گا تو پھر ان کا حال بھی وہی ہوگا جو کہ عراق کی فوج کو جب ڈسبینڈ کیا گیا اور ان سپاہیوں کو نہیں پکڑا گیا تو وہ پھر ادھر ادھر پھیل گئے۔ پھر وہ کبھی داعش کی شکل میں سامنے آ گئے، کبھی ISIS کی شکل میں سامنے آ جاتے تھے، اور آج کل وہ عراقی فوج کے جو بچے کھچے تربیت یافتہ سپاہی تھے، آج کل وہ روس اور یوکرین کی جنگ کے اندر لڑتے ہوئے پائے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو کام ہی ایک آتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اب وہ داعش آپ کو نظر نہیں آئے گی اب، نہ شام کے اندر، نہ لیبیا کے اندر، نہ کہیں اور۔ تو ایک تو وجہ یہ کہی جا رہی، ہم عراق میں زیادہ ہی گھس گئے، واپس آتے ہیں، تو ایک تو وجہ یہ کہی جا رہی ہے کہ جب اتنے لوگ جو ہیں وہ آپ کے زندہ باد کا اور امریکہ کے مرد آباد کا نعرہ لگا رہے ہوں، تو پھر وہاں کی حکومت کے پاس یا وہاں کے جو اصل حکمران ہیں پاسداران انقلاب کے پاس یہ جواز آ جاتا ہے کہ وہ چڑھ دوڑیں۔ لیکن وہ چڑھ کیوں دوڑے؟ اگر آپ ہرمز کو اگر غور سے دیکھیں تو ہرمز جو ہے اس میں ادھر سے جو ہے وہ UAE اور مسقط عمان ابھرا ہوا ہے، اور ادھر سے عراق، یعنی کہ ادھر سے ایران ہے اور یہ مسقط عمان ہے، اے بن رہی یہ ہرمز، ٹھیک ہے نا، مطلب اس طرح کر لو، نہیں موٹا ہو گیا اے، تو یہ ساتھ میں یہ جناب ایران کا بارڈر ہے۔ تو اب ایران نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ جب تک مذاکرات ہو رہے ہیں تو یہ تو ہو گیا نا مسقط والا حصہ، ٹھیک ہے، اس کے پیچھے UAE اور دبئی اور سارا کچھ پایا جاتا ہے، یہ ہو گیا مسقط عمان۔ تو مسقط جو ہے وہ ہمارا سمندری ہمسایہ ہو گیا۔ تو اس وقت تک یہ جو ہے نا اپنا ہرمز، ٹھیک ہے، اس کو نا ہم کنٹرول کریں گے، اور جتنے بھی 1700-1800 جہاز، بحری جہاز ادھر پھنسے ہوئے ہیں، ان کو ہم رستہ دیں گے کہ وہ ادھر سے گزرنے کی بجائے ادھر سے ہمارے ساتھ سے ہو کے گزرے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اگر تو بات یہ رہتی کہ باقیوں کی سلامتی کے ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، اگر ان کو کوئی برودی سرنگ واج گئی یا کوئی ڈرون واج گیا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، جو ہمارے بتائے گئے رستے سے نہیں گزرے گا اس کو ہم بم ماریں گے۔ تو اب امریکہ اور مسقط نے اس بات سے اتفاق نہیں کیا۔ مسقط نے کہا جی ہمارے بارڈر کے ساتھ ساتھ بھی، سال کے ساتھ ساتھ بھی ہو کے گزر جائے، کوئی بات نہیں۔
تو اب جو بھی مسقط کے ساحل کے ساتھ سے گزرنے کی کوشش کرتا ہے، ایران یہ کہہ کے کہ تم ہمارے بتائے گئے راستے سے نہیں گزرو گے تو ہم تمہیں بم ماریں گے، بم مارتے ہیں۔ پچھلے ہفتے بھی یہ ہوا اور 3 جو بحری جہاز تھے ان کے اوپر بم برسا دیے ایران نے، اور پھر ان میں سے 1-2 کے اوپر آگ بھی لگ گئی، لیکن باقی 7-8 گزر بھی گئے۔ تو ایران نے پھر ان کے اوپر حملہ کر دیا، اور ان کے اوپر ہی حملہ نہیں کیا بلکہ مسقط کے دوحہ قطر جو ہے اس کے اوپر بھی حملہ کر دیا، یہ کہہ کے جی یہاں پہ امریکی تنصیبات ہیں۔ وہ قطر جو ایران کی تعمیر و نو کے لیے ایک عالمی فنڈ کی سربراہی کر رہا ہے، جس میں 200 سے 300 ارب ڈالر اکٹھے ہونے ہیں جو کہ ایران پہ خرچ ہونے ہیں، وہ قطر جو پاکستان کے ایم او یو سائن کروا دینے کے بعد پاکستان تھوڑا سا پیچھے ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی ہم نے سائن کروانا تھا کروا دیا، اس نے ایران کے اور امریکہ کے دوحہ میں بلا کر مذاکرات کروائے۔ وہ قطر جس نے غیر کنفرم اطلاعات کے مطابق ایران کو 6 ارب ڈالر پہنچائے نیٹ کیش جہاز میں بھر کے، اس قطر کے اوپر ایران نے بم کڈ مارے، اور اس کے علاوہ ساتھ میں 2-4 چپیڑیں بحرین کو بھی مار دی۔ اب بحرین جو ہے وہ ہے جو کہ سعودی عرب کا طفیلی سمجھا جاتا ہے، بحرین وہ ہے جو کہ پاکستان سے وہی والی ڈیفنس شیلڈ بھی لینا چاہتا ہے جو کہ سعودیہ نے دی ہے۔ تو بحرین کے اوپر حملہ جو ہے وہ سعودیہ ٹھنڈے پیٹوں برداشت نہیں کرے گا، اور اگر جو ہے وہ سعودیہ برداشت نہیں کرتا اور سعودیہ پہ حملہ پاکستان حملے کے فارمولے کے تحت پاکستان کو کہتا ہے کہ آنا پائیں ذرا دماغ ٹھیک کرنا، تو پاکستان کو بہرحال پھر اس جنگ کے اندر کودنا پڑے گا، لیکن یہ بہت ہی قبل از وقت باتیں ہیں۔ اب ایران کہتا ہے کہ ہرمز سے آپ گزریں گے میرے بتائے ہوئے رستے سے، میرے سے چیک اپ کروائیں گے، ٹھیک ہے ٹول شول میں کوئی نہیں لوں گا لیکن گزریں گے آپ ادھر سے، اور کہیں اور سے گزرنے کی کوشش کریں گے تو میں بم ماروں گا۔ اس کے اوپر امریکی صدر جناب ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو نیٹو کی سربراہی کانفرنس جو استنبول میں ہو رہی ہے اس میں تشریف لائے ہوئے ہیں، تو وہ جناب پہلے دن ہی جب افتتاح کے اوپر آ رہے تھے تو جرنلسٹوں سے ٹکر گئے، اور جرنلسٹوں نے پوچھا تو ایران کے صدر کو تو آپ کو پتا نا کوئی بریک تے لائی ہی نہیں نا، قدرت نے کوئی بریک تو ان کے منہ کو لگائی نہیں ہوئی، تو انہوں نے کہا کہ جناب جو کہ ایران اس وقت حرکتیں کر رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ اسلام آباد ایم او یو جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انہوں نے کر دیا اگرچہ میرا یہ، اور انہوں نے بہت ساری دیگر باتیں بھی کی جس سے لگا کہ جناب معاہدہ تے گیا۔ انہوں نے اور بھی بہت ساری باتیں کی ہیں جو آپ ان کا وہ کلپ نکال کے سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں پہلے بھی کرتے رہے ہیں اور کرتے ہوئے پائے گئے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ جب تک میرا یہ ولاگ آپ کی سماعتوں سے اور بصارتوں سے ٹکرائے اس وقت تک یہ امریکی صدر کوئی اور بیان بھی دے چکے ہوں، لیکن فی الحال جو ان کا بیان ہے اس کی بنیاد پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ایم او یو اسلام آباد ایم او یو جو پاکستان کی کوششوں سے سائن ہوا تھا وہ اپنی موت مر گیا ہے یا بے ہوشی کی حالت میں چلا گیا۔ تو اب یہ ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ میزائل اور ڈرون جو ہیں یہ پاسداران انقلاب نے مارے ہیں، اور اس میں ایران کی سیاسی حکومت کا کوئی عمل دخل نہیں ہے، اور ویسے بھی ایران کی جو سیاسی قیادت ہے اس کی اور قم کے ملاؤں کی آپس میں ٹسل تو چلتی رہتی ہے ہر وقت، تو یہ تو بہت بڑا ایونٹ ہے جس کو وہ کیش کیوں نہ کریں، انکیش کیوں نہ کریں، یہ بھی اپنی جگہ کے اوپر موجود ہے۔ لیکن جس طرح کے متوازی انتظامات متحدہ عرب امارات سعودیہ نے تیل کی فراہمی کے لیے کر لیے ہیں مسقط عمان کی مدد سے، اس طرح اب مسئلہ صرف یہ 1600 یا 1800 جہاز ہیں جو پھنسے ہوئے ہیں، بحری جہازوں کی بات ہو رہی ہے، یہ گزر جائیں گے تو ایران کی وہ والی بلیک دنیا کی اکانومی کو بلیک میل کرنے کی شاید قوت برقرار نہ رہے جس کی بنیاد کے اوپر اس نے امریکن کو گھٹنوں کے بل آنے پر مجبور کر دیا تھا۔ لیکن یہ بہت ساری باتیں ہیں جو ابھی صرف ہوا میں ہیں، کیونکہ
ٹرمپ صاحب جو ہیں ہو سکتا ہے کہ وہ نیٹو کا اجلاس اٹینڈ کرنے کے بعد امریکہ واپس پہنچیں، بھائی یہ موڈ ہی بدل جائے، کیا کہہ سکتے ہیں ہم، ٹھیک۔ تو یہ ہے اس وقت صورتحال۔ 9 تاریخ کو ان کی تدفین کی میری خبر میرے کان میں تو یہی پڑی ہے کہ بعد ہی صورتحال واضح ہوگی، اور اس لیے اس وقت کا انتظار فرمائیے کہ اب یہ جو ایران کی طرف سے حملے کیے گئے ہیں اس کا جواب کہاں کہاں سے آتا ہے اور کون کون دیتا ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر حاضری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے۔